शाम की मध्यम रोशनी सड़क पर फैल चुकी थी। गाड़ी तेज़ मगर काबू में थी कि अचानक एक साया सामने आ खड़ा हुआ। लड़की ने बगैर देखे एक कदम आगे बढ़ाया। बिल्कुल गाड़ी के ऐन सामने। टायर चीख उठे, ब्रेक पूरी ताकत से लगे। हल्की सी टक्कर हुई, इतनी कि दिल ज़ोर से उछल गया, मगर इतनी नहीं कि नुकसान हो जाता। लड़का फ़ौरन गाड़ी से उतरा। गुस्सा उसके चेहरे से टपक रहा था। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? मरने का शौक़ है क्या? आवाज़ तेज़ थी, बेइख्तियार निकली हुई। लड़की चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, जैसे अभी तक हकीकत में वापस ना आई हो। उसकी आंखें खाली, सांस बेतरतीब, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सड़क पर इस तरह कौन खड़ा होता है, नज़र नहीं आता? वो एक कदम उसके करीब आया तो देखा उसके चेहरे पे खौफ नहीं था, हैरत भी नहीं थी, बस एक अजीब सी थकन, जैसे अंदर सब कुछ टूट कर बिखर चुका हो। मुझे रुकना था। लड़की की आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे खुद से बात कर रही हो। लड़का एक लम्हे को खामोश हो गया। गुस्सा वही था, मगर अब उसमें उलझन शामिल हो चुकी थी। ये रुकने की जगह है, गाड़ियों के बीच? लड़की ने नज़रें उठाईं, पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी, मगर आंसू नहीं गिरे। कहीं और रुकने की जगह नहीं मिली। हवा में एक अजीब सी खामोशी भर गई। सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थीं, मगर इस लम्हे दोनों एक दूसरे के सामने जैसे किसी और ही दुनिया में खड़े थे। लड़का गहरा सांस लेकर पीछे हटा। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? लहजे की सख्ती कम हो चुकी थी। सवाल अब गुस्से का नहीं था, बल्कि मजबूर सा। लड़की ने सर हिलाया। ना हाँ ना ना, बस एक बेयकीनी। ये एक मामूली हादसा नहीं था, ये किसी कहानी की पहली टक्कर थी, और दोनों अभी इस बात से बेखबर थे कि ये लम्हा उनकी ज़िंदगियां किस तरफ मोड़ने वाला है। उसने घबरा कर एक कदम पीछे लिया, फिर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझ गईं। वो उन्हें मरोड़ने लगी, जैसे अंदर की बेतरतीबी को काबू में लाना चाहती हो। नज़रें ज़मीन पर थीं, मगर पलकों की जुंबिश तेज़ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सर उठाया। आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, ऐसी चमक जिसमें ज़िद भी थी और मासूमियत भी। तुम मुझसे शादी कर लो, उसने नहायत सादगी से कहा, और मेरे साथ मेरे घर चलो। लड़के के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो पहले ही ब्रेक लगाने के झटके में था, ऊपर से ये जुमला। पागल हो क्या? उसने आवाज़ बुलंद की। सड़क पर आकर खड़ी हो जाती हो, ज़रा सी टक्कर लग जाती है, और फिर ये फजूल बातें। वो डरी नहीं। उसके चेहरे पर ना शर्मिंदगी थी ना खौफ। वो बस उसे देख रही थी, जैसे उसका गुस्सा उसके लिए कोई मायने ना रखता हो। फजूल नहीं है, उसने ज़िद्दी अंदाज में कहा। तुम मेरे हो, इसलिए शादी करोगे? ये सुनकर उसने सख्ती से उसकी तरफ देखा। हद होती है। वो झंझला उठा। ना जान ना पहचान, ना सलाम ना दुआ, और सीधा शादी की बात। दिमाग दुरुस्त नहीं तुम्हारा? वो खामोश हो गई, मगर उंगलियां अब भी मरोड़ रही थी। चंद लम्हों बाद इसने फिर सर हिलाया, जैसे किसी फैसले पर पहुंची हो। मुझे घर जाना है, उसने कहा, और तुम मुझे ले जाओगे? इस जुमले ने उसके गुस्से को एक लम्हे के लिए रोक दिया। वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। उसके अंदाज, उसकी बातों की टूट फूट, वो बेरब्त एतमाद, सब कुछ अजीब सा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर रोशनी में उसका चेहरा देखा। दिल के अंदर कहीं पुरानी याद ने सर उठाया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने आहिस्ता मगर संजीदगी से पूछा। वो मुस्कुराई, बिल्कुल बच्चों की तरह। रिजा। ये नाम सुनते ही उसके अंदर जैसे कुछ टूट कर जुड़ गया। उसने एक गहरा सांस लिया। हैरत, सदमा और बेयकीनी सब एक साथ। 10 साल पहले जिस बच्ची को वो छोड़ कर गया था, आज वो उसके सामने खड़ी थी, बदली हुई, बिखरी हुई और ख़ुद से बेखबर। तुम्हें मालूम है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? उसने ज़ब्त से पूछा। रिजा ने सर ज़रा सा टेढ़ा किया, जैसे सवाल समझने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि तुम अच्छे हो, उसने सादा सा जवाब दिया, और अच्छे लोगों से शादी कर लेनी चाहिए। वो इसे खामोशी से देखता रहा। इसे अब यकीन हो चुका था कि वो इसे पहचान नहीं सकी, और शायद पहचानने के काबिल भी नहीं रही थी। आखिर शादी क्यों करनी है मुझसे? उसने कदरे सख्त मगर काबू में रखी हुई आवाज़ में पूछा।
رجا نے فوراً سر اٹھایا، آنکھوں میں وہی چمک لوٹ آئی۔ اس نے ہاتھ فضا میں لہرا کر جیسے پورا قصہ ایک سانس میں اگل دینے کا ارادہ کر لیا ہو، کیونکہ میرے گھر والے مجھے زبردستی میرے پھپھو زاد سے بیانا چاہتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، خڑوس ہے ایک نمبر کا، بات کرنے کی تمیز نہیں، رومانٹک تو ایسے جیسے لکڑی کا تختہ ہو۔ نوریان نے بھویں سکڑ لی، اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ سڑک پر کھڑے ہو کر اجنبیوں کو شادی کی آفر کر دی جائے؟ اجنبی نہیں ہو تم، وہ فوراً بولی، پھر ایک لمحے کو رکی جیسے خود ہی اپنی بات پر چونکی ہو۔ مطلب اچھے لگتے ہو۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں۔ اور پتہ ہے، وہ الو کا پٹھا بچپن میں مجھے مارتا بھی تھا۔ اس نے غصے سے پاؤں زمین پر مارا۔ امی جان کہتی تھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، برداشت کرنا سیکھو۔ مگر میں کیوں برداشت کروں؟ وہ بات کرتے ہوئے کبھی ناک سکوڑتی، کبھی آنکھیں گھماتی، کبھی ہاتھوں سے عجیب و غریب اشارے کرتی۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ تم زیادہ بولتی ہو۔ اس نے نقل اتاری۔ میں نے کہا ہاں بولتی ہوں، کیونکہ تم جیسے لوگ کم بولتے ہو اور زیادہ خراٹے لیتے ہو۔ نوریان نے دانت بھینچ لیے۔ اس کے اندر کچھ تھا جو ہنسنا چاہتا تھا اور کچھ تھا جو غصے سے بھر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس لڑکے کا وہ ذکر کر رہی ہے وہ دراصل وہی ہے، وہی پھپھوزاد، وہی رشتہ، وہی امریکہ سے آیا ہوا کزن، مگر اس لمحے وہ خود کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ بس اسی لیے رجا نے نتیجہ اخذ کیا، میں نے سوچا کسی اچھے آدمی سے شادی کر لوں اور تم مجھے اچھے لگے۔ نوریان نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی ابھری۔ دوبارہ کبھی اس طرح سڑک پر کھڑی ہو کر تماشا مت لگانا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، اگر شوق ہے مرنے کا تو کسی اور گاڑی کے نیچے آ جانا۔ رجا نے اس کی بات سن کر آنکھیں پھیلا دیں، پھر بے ساختہ بولی، اوہ تو تم ناراض ہو گئے؟ ہاں، کیونکہ یہ مذاق نہیں، اس نے غصے سے کہا۔ پھر اچانک جیسے کسی فیصلے پر پہنچا ہو، گاڑی کا دروازہ کھول کر بولا، آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر فوراً سیٹ پر آ بیٹھی، جیسے یہ سب پہلے سے طے تھا۔ نوریان نے اسٹیئرنگ تھامتے ہوئے ضبط کی انتہا کی۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ چونک کر نوریان کی طرف مڑی۔ آنکھوں میں حیرت اور شک اکٹھا تیرنے لگا۔ تمہیں میرا گھر کا کیسے پتہ؟ اس کی آواز غیر ارادی طور پر دھیمی مگر کانپتی ہوئی تھی۔ نوریان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کر اسے ایسے ہی گھورا کہ رجا کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس ایک نظر میں کچھ ایسا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، جیسے اس کے سامنے بیٹھا آدمی وہ نہیں رہا جیسے وہ سڑک پر پاگل سمجھ کر بولتی جا رہی تھی۔ رجا کے ذہن میں اندیشوں کی ایک قطار سی لگ گئی۔ دل نے کہا کچھ تو غلط ہے، کچھ ایسا جو ابھی سامنے آنے والا ہے۔ وہ گاڑی سے اتری تو قدم خود بخود سست ہو گئے۔ نوریان اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دروازے تک آیا، جیسے اسے یقین ہو کہ اندر کیا ہونے والا ہے۔ دروازہ کھلا تو سامنے فرقان صاحب کھڑے تھے، چہرے پر مانوس سی سنجیدگی اور آنکھوں میں شفقت۔ نوریان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ ارے نوریان بیٹا، تم آ گئے، وہ گرم جوشی سے بولے اور آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ پیچھے سے زینت بیگم بھی آ گئیں، مسکراتا ہوا چہرہ، مہمان نواز لہجہ۔ کتنے عرصے بعد دیکھ رہے ہیں تمہیں، سفر کیسا رہا؟ نوریان پورے ادب سے ملا، جھک کر سلام کیا، چند جملوں میں حال احوال پوچھا، جیسے وہ اس گھر کا اجنبی نہیں بلکہ پرسوں کا جانا پہچانا ہو۔ رجا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نظریں کبھی نوریان پر جاتی، کبھی اپنے ماں باپ پر۔ دماغ میں سوالوں کا شور مچ گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہو، جیسے کسی نے اچانک پردہ ہٹا دیا ہو اور اس کے سامنے وہ منظر آ کھڑا ہوا ہو جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ ابھی تک خاموش تھی، بولنے کی کوشش بھی نہیں کر پا رہی تھی، بس منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اور نوریان، وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں راز بھی تھا اور آنے والے طوفان کی آہٹ بھی۔ زینب بیگم مسکرا کر بولی، آنے سے پہلے بتا دیتے تو میں کچھ تیاری کر لیتی۔ نوریان نے کندھے اچکا کر ہلکے سے کہا، آنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ کی لاڈلی کی وجہ سے آنا پڑا۔ یہ سنتے ہی رجا کے دل میں
جیسے کسی نے گھونسا مار دیا۔ سانس ایک لمحے کو اٹک گئی۔ دماغ میں وہ ساری باتیں گونجنے لگیں جو راستے بھر وہ اس کھڑوس پھپھو ذات کے بارے میں بکواس کرتی آئی تھی۔ آنکھیں پھیل گئیں، چہرے کا رنگ بدلا۔ اسے اچانک احساس ہوا جسے وہ الو کا پٹھا کہہ رہی تھی وہی تو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ نوریان، اس کے اندر خوف نے پنجے گاڑ دیے کہ کہیں یہ سب اس کے ماں باپ کو بتا نہ دے۔ نگاہیں جھک گئیں، ہونٹ آپس میں بھنچ گئے۔ زینب بیگم نے رجا کی حالت پر غور کیا تو نرمی سے بولی، جاؤ ہاتھ منہ دھو لو، ڈنر کا انتظار کرو۔ رجا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے رہ جانے والے لمحے میں زینب بیگم نے نوریان کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ کدھر تھی؟ نوریان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، سڑک پر جا رہی تھی، سامنے آ گئی، میں نے بٹھا لیا۔ پھر ذرا توقف کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سارے راستے بولتی آئی ہے۔ فرق اتنا تھا کہ اب اس کے لہجے میں شرارت بھی شامل ہو چکی تھی۔ فرقان صاحب نے بھویں اٹھائیں تو نوریان نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہم دونوں کی شادی ہوگی اور جلد از جلد ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ زینب بیگم اور فرقان صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حیرت اور سوال آنکھوں میں تیر گئے، جبکہ اندر کمرے میں رجا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی کانپ رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری اول فول باتیں ایک ایک کر کے اس کے گلے کا پھندا بننے والی ہیں۔ نوریان کے جانے کے بعد زینب بیگم نے رجا کو آواز دی اور جیسے ہی وہ ڈرتے ڈرتے سامنے آئی، زینب بیگم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ فضول باتیں کرنے کی؟ سڑک پر کھڑی ہو کر تماشا بنانا کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ تمہاری زبان کا کوئی بریک ہے؟ ہر بات منہ سے نکل آتی ہے۔ رجا نے صفائیاں دینا چاہیں مگر زینب بیگم نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد ہوش میں رہا کرو، یہ کوئی کھیل نہیں۔ وہ لڑکا تمہارا کزن ہے اور تم اس کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرتی رہی۔ رجا کا دل حلق میں آ گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، سر جھکا کر خاموشی سے مڑی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے لمبی سانس لی، بستر پر بیٹھ کر موبائل اٹھایا اور فوراً اپنی کزنز کے گروپ پر میسج ٹائپ کرنے لگی، آج تم لوگ یقین نہیں کرو گی میرے ساتھ کیا ہوا۔ ایک گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، ڈرائیور نے بریک ماری، میں نے اسے شادی کی آفر کر دی، پھر پتہ چلا وہ کوئی اور نہیں ہمارا نوریان ہے۔ ہاں وہی امریکہ والا۔ میں نے اسے الو کا پٹھا بھی کہا، بچپن کی مار پیٹ کے قصے بھی سنائے، اور اب اماں نے ایسی کلاس لی ہے کہ روح کانپ رہی ہے۔ کزنز کی طرف سے فوراً ہنسنے والا ایموجی اور آوازیں آنے لگیں۔ کوئی بولی، رجا تم زندہ کیسے ہو؟ کوئی کہنے لگی، یہ تو فلمی سین ہو گیا۔ رجا موبائل سینے سے لگا کر بستر پر لیٹ گئی۔ دل اب بھی گھبرا رہا تھا مگر اندر کہیں ایک عجیب سی سنسنی اور الجھن نے جنم لے لیا تھا کہ یہ سب آخر کس طرف جا رہا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں پر چلنے لگیں، ہر طرف رنگ برنگے کپڑے، کاریگروں کی آوازیں، امیوں خالاؤں کی سرگوشیاں اور رجا کے دل میں افراتفری، کہیں ہنسی تو کہیں جھنجھلاہٹ، کہیں تجسس تو کہیں گھبراہٹ۔ نوریان کا گھر آنا جانا بڑھ گیا، کبھی کسی کاغذ پر دستخط کے بہانے، کبھی کسی خریداری کی لسٹ کے نام پر، اور جہاں نوریان ہوتا وہاں رجا کا سکون غائب ہو جاتا۔ پہلا سامنا ڈرائنگ روم میں ہوا۔ رجا ہاتھ میں ٹرے لیے داخل ہوئی اور سامنے نوریان کو دیکھ کر قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اوہو آج تو زبان بند ہے، وہی زبان جو سڑک پر شادی کے پروپوزل بانٹ رہی تھی۔ رجا نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی، زیادہ مت اڑو، میں نے غلطی سے بول دیا تھا۔ نوریان نے ٹرے سے کپ اٹھاتے ہوئے آہستہ کہا، غلطی نہیں تھی رجا، آنا میرے پاس ہی ہے، شادی کے بعد روز یاد دلاؤں گا۔ رجا کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ غصے سے مڑی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن شاپنگ کا پروگرام بنا، سب عورتیں ایک طرف، نوریان اور رجا ایک ہی گاڑی میں۔ راستے بھر رجا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور نوریان دانستہ خاموشی توڑنے کے لیے بولا، ویسے وہ الو کا پٹھا آج بھی یاد آتا ہے۔ رجا نے جھٹ سے جواب دیا، آج بھی ہو تم۔ وہ ہنسا،
فرق بس اتنا ہے اب تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ اسٹور میں داخل ہوتے ہی رجا نے جان بوجھ کر ایک بھاری سا لہنگا اٹھایا۔ یہ کیسا ہے؟ نوریان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بھاری کم، ڈر زیادہ لگ رہا ہے۔ رجا نے آنکھیں دکھائیں۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، نوریان نے جھک کر آہستہ کہا۔ ڈر تو ہے مگر مزہ بھی ہے۔ رجا نے فوراً منہ بنایا اور دوسری سمت چلی دی۔ کبھی وہ کسی چوڑیوں کے اسٹال پر مل جاتے، کبھی جوتوں کی دکان پر۔ ہر بار کوئی نہ کوئی فنی جملہ، کوئی نہ کوئی چھیڑ، کوئی نہ کوئی نوک جھوک۔ ایک دن رجا نے غصے میں کہا، تم ہر وقت میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ نوریان نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ اب تم میری ذمہ داری ہو۔ وہ لمحہ رجا کو عجیب سا لگا۔ دل نے ایک لمحے کو رفتار بدلی، مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ گھر آ کر وہ کزنس کو سب بتاتی، کوئی ہنستا، کوئی چھیڑتا، اور رجا تکیے میں منہ دے کر بڑبڑاتی، یہ آدمی پاگل ہے۔ شادی قریب آتی گئی، مہندی کی خوشبو، بینڈ باجے کی آوازیں۔ رجا آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھتی اور سوچتی، یہ سب کتنی اچانک ہوا۔ اسی دوران نوریان دروازے پر آ کھڑا ہوا، بغیر اندر آئے بولا، تیار ہو کل کے لیے؟ رجا نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں سوال۔ وہ مسکرایا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ رجا نے سچ بول دیا۔ ہاں، نوریان نے پہلی بار چھیڑ چھوڑ کر کہا، مجھے بھی، مگر یہ ڈر اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ شادی کا دن آیا، گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رجا دلہن بنی بیٹھی تھی، دل میں ہلچل۔ جب نوریان سامنے آیا تو اس کی شوخی میں سنجیدگی گھل چکی تھی۔ اس نے آہستہ کہا، وہ سڑک والا سین یاد ہے؟ رجا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ بولا، اچھا ہوا تم گاڑی کے سامنے آئی، ورنہ میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہ جاتا۔ رجا نے نظریں جھکا لیں اور اسی لمحے اسے اندازہ ہوا کہ لڑائی، چھیڑ، غصہ، ہنسی، سب کے پیچھے ایک رشتہ بن چکا ہے، اور یہ شادی صرف خاندانوں کی نہیں بلکہ دو مختلف مزاجوں کے بیچ ایک نئی شروعات ہے۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور نوریان کے قدم زمین پر آہستہ سے پڑے۔ رجا اپنے سلیقے سے سجائی گئی چوڑیوں کی چمک اور دل کی دھڑکنوں کے شور کے درمیان بیٹھی۔ اس کی آنکھیں ڈر اور حیرت کے امتزاج سے بھری ہوئی تھیں، جیسے ابھی کسی لمحے سب کچھ بدل جائے۔ نوریان نے قدم بڑھائے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تیز تیز دھڑکنے والے دل کی آواز اس کی سانسوں کے ساتھ تال میل کر رہی تھی۔ رجا نے ہاتھ اپنی گود میں چھپا لیے، جتنا ممکن تھا خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ نوریان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کیا بولتی تھی؟ خڑوس ہے، رومانس نہیں آتا؟ اب پتہ چل جائے گا۔ رجا کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ وہ دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ میں نیند آ گئی تھی۔ اس کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں کچھ اور تیز ہو گئیں۔ نوریان نے آہستہ سے اس کے بال چھوئے۔ سہاگ رات میں سونا نہیں ہوتا، آج میرے ارمان پورے کرنے ہیں۔ رجا نے آنکھیں بند کیں، پھر ہلکی سی چیخ نکلی، نہیں نہیں۔ نوریان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے ہونٹوں پر آہستہ بوسہ دیا۔ رجا کی انگلیاں اس کے سینے سے جکڑی رہیں، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ نوریان نے سر جھکا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ڈرنا بھی رومانوی ہے، تم جانتی ہو نا؟ رجا نے شرم کے ساتھ سر ہلایا۔ لیکن تم بہت بے باک ہو، نوریان نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم بھی جانتی ہو کہ چھوڑوں گا نہیں۔ رجا نے نرمی سے ہنسنے کی کوشش کی، پھر تھوڑا سا لڑائی کا تڑکا دیا۔ تمہیں لگتا ہے آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ نوریان نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، ہر لمحہ تمہارے لیے خاص ہے، آرام سے بیٹھو، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ وہ اس کی کرتی کی ڈوری سیدھی کرنے لگا۔ رجا نے سر جھکایا، بال الجھے، اس کی انگلیوں کے بیچ سے بال نکل گئے۔ نوریان نے آہستہ سے اس کے بال کھولے اور ہلکا سا کھینچا۔ رجا نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اوہ نہیں، نوریان نے مسکرا کر کہا، بس تھوڑی برداشت، تمہیں آرام سے ہونا چاہیے۔ رجا نے دھیرے سے ہنس کر کہا، کیا تم واقعی جانتے ہو تمہاری بے باکی مجھے ڈرا رہی ہے؟ نوریان نے سر جھکا کر کہا،
یہ ڈر بھی محبت کا ہے، محبت کا ہی حصہ ہے میری جان۔ رجا کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی مگر دل گھبرا رہا تھا۔ نوریان نے آہستہ سے اس کے کندھے پر بوسہ دیا۔ رجا نے رونے کی کوشش کی مگر ہنسی چھوڑی۔ ہر لمحہ جذبات کے اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا تھا۔ نوریان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یہ رات ہماری ہے، پورے دل سے ہماری۔ رجا نے سر جھکایا، مجھے یہ سب بہت تیز لگ رہا ہے، میں ڈرتی ہوں۔ نوریان نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، ڈرنا بھی رومانوی ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، بس تھوڑی برداشت۔ اس نے دوبارہ اس کے بال کھولے، اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ رجا نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی دھڑکن اور سانسیں ایک عجیب تال میل میں بدل گئی تھیں۔ رات کے ہر لمحے میں چھوٹے چھوٹے فنی لمحے آتے رہے۔ رجا کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی شرماتی، کبھی گھبرا جاتی۔ نوریان ہر لمحے اس کے جذبات کو سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا، ہونٹوں پر بوسے دیتا، کندھوں پر ہاتھ رکھتا، اس کی کرتی کی ڈوری سیدھی کرتا۔ ہر چھوٹی حرکت محبت اور رومانوی جذبے سے بھرپور تھی۔ رجا کی آنکھوں میں خوف اور دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ جھوم رہی تھیں۔ نوریان نے کہا، یہ سب لمحے تمہارے لیے ہیں، بس مجھے دیکھو، بس میرا ساتھ محسوس کرو۔ رجا نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، میرا دل پاگل ہو رہا ہے۔ نوریان نے سرگوشی کی، تو میں تمہارے دل کو اور پاگل کر دوں؟ رجا نے سر ہلا کر ہنسنے کی کوشش کی، نہیں، گھبرا کر ہنسنے لگی، تم اتنے بے باک کیسے ہو جاتے ہو؟ نوریان نے مسکرا کر کہا، اور تم اتنی شرمیلی کیسے؟ یہی امتزاج سب سے خوبصورت لمحہ بناتا ہے۔ رجا نے تھوڑا سا جھٹکا دیا، تمہیں لگتا ہے آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ نوریان نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا، یہ لمحے تمہارے لیے ہیں، بس تھوڑی برداشت، سب کچھ آرام سے ہوگا۔ رجا کے بال اس کے ہاتھوں میں الجھ گئے۔ نوریان نے آہستہ سے انہیں کھولا، آرام سے، میرے ہاتھ تمہارے بالوں کو سنبھال رہے ہیں۔ رجا نے شرم سے سر جھکایا، میں شرماتی ہوں۔ نوریان نے سرگوشی کی، شرمانا بھی رومانوی ہے میری جان۔ رجا کے ہونٹ ہلکے سے کانپ رہے تھے، اس کی آنکھیں نم تھیں، دل کی دھڑکنیں اور سانسیں ایک عجیب تال میں چل رہی تھیں۔ نوریان نے اسے آہستہ سے اپنی گود میں لے لیا، یہ سب لمحے تمہارے لیے ہیں، بس تھوڑا برداشت کرو، میری قربت تمہیں محفوظ رکھے گی۔ رجا نے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں جکڑ لیں، میں پاگل ہو رہی ہوں، یہ سب بہت زیادہ ہے، یہی تو رومانوی ہے میری جان، یہ سب لمحے بس ہمارے ہیں، تمہیں خوف اور سکون دونوں ایک ساتھ محسوس ہوں، بس میرے پاس رہو۔ رجا کبھی ہنس پڑتی، کبھی شرماتی، کبھی رونے لگتی۔ نوریان نے ہر لمحے اس کے جذبات کی قدر کی، اس کے بالوں کی ڈوری کو سیدھی کی، کانوں میں سرگوشی کی، کندھے پر بوسہ دیا۔ ہر چھوٹی حرکت محبت اور رومانوی جذبے سے بھری ہوئی تھی۔ رجا کے دل کی دھڑکنیں اس کے لمس سے مل رہی تھیں، سانسیں بے ترتیب مگر خوشی سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر لمحہ ایک نئی کیفیت لاتا۔ نوریان اس کے خوف، شرم، رومان اور ہنسی سب کو یکجا کر کے اسے اپنے قریب رکھتا۔ کیا تم جانتی ہو، تمہاری ہنسی، تمہارے چھوٹے چھوٹے فنی حرکتیں مجھے پاگل کر دیتی ہیں؟ نوریان نے پوچھا۔ رجا نے سر ہلایا، میں نہیں جانتی، بس سب کچھ تمہارے ساتھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ نوریان نے اسے گود میں اور قریب کر کے کہا، یہ عجیب لمحے تمہارے لیے ہیں میری جان، بس تم میرے پاس رہو۔ رجا کی آنکھیں نم تھیں، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ نوریان نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، اب تم میری ہو، اب سب کچھ ہمارا ہے، صرف ہمارا۔ رجا نے سر جھکایا، میں خوش ہوں، لیکن دل دھڑک رہا ہے۔ نوریان نے ہنس کر کہا، دل کی دھڑکن محبت کی زبان ہے، اور میں تمہاری ہر دھڑکن میں چھپا ہوں۔ صبح کی پہلی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ رجا ابھی آدھی نیند میں تھی، مگر دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، چہرے پر ہلکی سرخی، ہونٹوں پر چھوٹی سی مسکان، ہاتھوں میں کپڑوں کو تھامے، دل کے اندر خوف اور خوشی کا ملا جلا احساس۔ آہستہ آہستہ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہر قدم ایک چھوٹی سی لرزش۔ وہ خود سے کہتی رہی، آج کا دن کیا واقعی سب کچھ ایسا ہوگا جیسا میں سوچ رہی ہوں؟
کمرے کی خاموشی میں صرف باہر کی نرم ہوا کے جھونکے اور کھڑکی سے چھن کر آنے والی روشنی رجا کے ہر احساس کو بڑھا رہی تھی۔ وہ شاور کے لیے باتھ روم میں گئی۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں اس کے جسم کو چھو کر بہتی گئیں۔ ہر قطرہ اس کے دل میں سکون اور گھبراہٹ کا امتزاج پیدا کر رہا تھا۔ شاور کے پانی میں اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھوتے ہوئے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں واقعی تیار ہوں؟ کیا میں واقعی سب کچھ سنبھال پاؤں گی؟ شاور کے بعد نرم تولیے میں لپٹی رجا نے اپنے بالوں کو آرام سے خشک کیا۔ ہر قدم احتیاط سے اٹھایا۔ لباس کا انتخاب اس کے دل کی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ڈریس پہن کر کمرے سے باہر نکلی اور ناشتے کی ٹیبل کی طرف بڑھی، جہاں پورا خاندان پہلے ہی موجود تھا، لیکن رجا کی شرم و جھجک کی ہلکی چھاؤں اس کی ہر حرکت پر نمایاں تھی۔ آنکھیں کبھی چمکتی تو کبھی شرم سے نیچے جھک جاتی، دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور گھبراہٹ کا امتزاج۔ کمرے کی خوشبو، ناشتے کی خوشبو اور گھر کے ماحول نے اسے مکمل طور پر جذباتی کر دیا۔ ناشتے کے دوران رجا کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہلکی ہچکیاں اور کبھی کبھی چھپ کر مسکرانا، ہر ایک نظر اس کے چہرے کی خوبصورتی اور معصومیت پر رک جاتی۔ والدین کے درمیان ہلکی گفتگو، چھوٹے مذاق اور رجا کی شرمیلی مسکان نے پورے ماحول کو نرم اور دلکش بنا دیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر سے ایک خوشی کی لہر اس کے پورے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد دونوں خاندان ولیمے کی تیاریاں کرنے لگے۔ رجا نے ہر لمحے کو دل میں بسا لیا۔ تیار ہونے کے دوران وہ چھوٹے چھوٹے لمحات میں ہلکی مسکان اور شرمیلی نگاہوں سے ہر چیز محسوس کر رہی تھی۔ شادی کے رنگ، خوشبو اور گھر کے ہر کونے میں محبت اور ہلکی گھبراہٹ، سب کچھ اس لمحے کو یادگار بنا رہا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، آج میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے، ہر لمحہ یاد رہے گا۔ ولیمے کے لیے اسٹیج پر جب دونوں خاندان پہنچے، چھوٹے چھوٹے مذاق، ہلکی نوک جھوک اور جذباتی باتیں رجا کے دل کو مزید گھبرا لیتی۔ وہ ہر لمحے سلطان کے قریب رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہلکی شرم، کچھ بے باک حرکتیں، سب کچھ ایک رومانوی اور دل چھو لینے والے ماحول میں گھل مل گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ہر لمحے کو محسوس کر رہی تھی۔ اسٹیج کے ہر لمحے میں ہنسی، چہرے کی مسکان اور دل کی خوشی، سب کچھ اس دن کو ناقابل فراموش بنا رہا تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد رجا اپنے کمرے میں واپس آئی۔ ہر لمحے کی یادیں دل میں بسائے، آنکھوں میں خوشی اور شرم کا امتزاج، دل کے اندر ایک ہلکی سی گھبراہٹ، ہاتھ میں کپڑے دباتے ہوئے، چہرے پر ہلکی سرخی اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کمرے میں خاموش بیٹھی رہی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی آواز اور چٹائی ریحانہ کا داخل ہونا۔ رجا رجا کمرے کے کونے میں بیٹھ کر آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ جیٹھانی ریحانہ مسکرا کر بولی، کل رات سے آج تک تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی۔ فنکشن میں بھی شوہر کے قریب رہتی رہی، ناشتے پر بھی تمہارا حوصلہ دیکھو۔ رجا لال ہو گئی۔ میں کچھ نہیں، بولو۔ ہر حرکت تمہاری بے شرمی کا مظہر ہے۔ پارلر والی بھی بتا رہی ہے، گردن اور سینے پر نشان، سب کچھ واضح ہے۔ مجھے چھوڑ دو، میں شرم سے مر جاؤں گی۔ رجا نے رو کر کہا۔ چھوڑوں؟ یہ ہمت ہے؟ شرم تمہارے اندر چپتی نہیں، نتائج سامنے ہیں۔ جیٹھانی نے طنز کیا، کل رات تمہارے اعمال سب بتا گئے، لوگ تمہیں کیسے دیکھیں گے؟ رجا کے آنسو بہنے لگے۔ میری عزت عمل سے بنتی ہے، تمہارے اعمال نے سب برباد کر دیا۔ جیٹھانی نے چلایا، اب خود سنبھالو، شرم اور خوف سب کے سامنے ہے۔ رجا رونے لگی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، اب دیکھو ہر لمحہ سبق ہے۔ جیٹھانی نے طنز بڑھایا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور نوریان داخل ہوا۔ رجا کی آنکھیں خوف اور شرم سے بڑی ہو گئیں، ہونٹ کانپنے لگے۔ کیا ہوا؟ نوریان نے گھور کر پوچھا۔ کچھ نہیں، رجا نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں، جیٹھانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو سب کچھ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ رجا خاموشی سے زمین دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں خوف اور شرم کے آثار، دل دھڑک رہا تھا۔ میری بات سنو، نوریان نے کہا، یہ سب تمہارے لیے سبق ہے، سمجھ گئی؟ ہاں، رجا نے سر جھکایا۔ اب سیکھ لو، ہر حرکت کے اثرات ہوتے ہیں، جیٹھانی نے آخر میں کہا۔ رجا کے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر روتی رہی، آنکھیں لالی سے بھر گئیں، دل دھڑک رہا تھا، ہر سانس کے ساتھ خوف اور شرم بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران دروازے کی کھڑکی سے روشنی میں نوریان آیا۔ جب اس نے رجا کو روتے دیکھا تو فوراً دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ رجا کیا ہوا ہے؟ اس نے اسے سینے سے لگایا۔ کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں، رجا نے دھیمی آواز میں کہا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ نوریان نے سر کو اس کے کندھے پر رکھ کر پوچھا۔ میری عزت، سب خراب ہو گیا ریحانہ، رجا نے روتے ہوئے کہا۔
نوریان کی آنکھوں میں غصہ اور فکر دونوں آ گئے۔ ٹھہر جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا، اس نے کہا۔ اب تم کچھ نہ کہو، میں سب کچھ دیکھ کر آتا ہوں۔ نوریان نے رجا کو سینے سے لگا کر حوصلہ دیا۔ میں ہوں، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ رجا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ لیکن کل رات کی باتیں ریحانہ، چھوڑو اب یہ سب ختم۔ نوریان نے دھیمی مگر پورا اعتماد آواز میں کہا، میں جا رہا ہوں، تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ نوریان نے ریحانہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ چہرے پر غصے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ تمہاری یہ حرکتیں ناقابل برداشت ہیں، اس نے کہا۔ میری بھابھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا تمہیں اجازت نہیں۔ اب تم سمجھو۔ ریحانہ حیران اور ڈر کے عالم میں کچھ نہ بول سکی۔ نوریان کے لہجے میں اتنی طاقت اور غصہ تھا کہ وہ جیسے جم گئی ہو۔ اب تم جان لو کہ میں کسی کی عزت برباد نہیں ہونے دوں گا، سب سبق ملے گا۔ نوریان نے دھمکی دی۔ رجا کے ساتھ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نوریان واپس رجا کے کمرے کی طرف آیا۔ رجا ابھی بھی خوف اور شرم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، اس نے کہا اور رجا کو آہستہ سے سینے سے لگایا۔ رجا کی ہلکی سی لرزش اس کے سینے سے محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن نوریان، کل کی باتیں، سب رکا نہیں۔ رجا نے خوف اور دکھ کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں، لیکن اب تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنبھالوں گا۔ نوریان نے دل میں محسوس کیا کہ رجا آج کل کی طرح خوف سے نہیں بلکہ شرم، غصہ اور دکھ کے مکس جذبات میں مبتلا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم محفوظ رہو، پر تمہیں یہ سب کچھ ہرگز برداشت نہ کرنا پڑے۔ اس نے رجا کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا، کل کی طرح آج تم پر ڈرامہ نہیں آنا چاہیے۔ میں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رجا نے آہستہ آہستہ سانس لیا۔ نوریان، میرا دل اب بھی ہرٹ ہے۔ ریحانہ کی باتیں مجھے توڑ گئی ہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، نوریان نے نرم لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر خوف میں ختم کر دوں گا۔ رجا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ نوریان نے اسے مضبوطی سے سینے سے پکڑا۔ ڈر کا کوئی مقام نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اب صرف ہم ہیں۔ رجا کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں شرم سے لال تھیں۔ اس کے ہاتھ نوریان کی باہوں میں چھپ گئے۔ میں واقعی ڈرتی ہوں نوریان، اب ڈرو مت میری جان۔ نوریان نے کہا، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں پورا کروں گا۔ رجا نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ کے ساتھ رہ کر مجھے سکون ملتا ہے، لیکن ریحانہ کی باتیں، وہ سب ختم۔ نوریان نے یقین دلاتے ہوئے کہا، کل کی طرح آج تمہیں خوف یا شرم محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دونوں خاموشی سے کچھ لمحے اسی طرح بیٹھے رہے۔ رجا کے ہونٹ نوریان کی چھاتی سے لگے۔ نوریان نے آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ بس آرام کرو میری جان، سب ٹھیک ہے، اب تم پر ہر قسم کا دباؤ ختم، صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، اس نے کہا۔ رجا کی آنکھوں سے آخری جھلک آنسو بہتے ہوئے گزر گئی۔ میں اب تھوڑی سی پرسکون ہوں، اس نے آہستہ کہا۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی رفتار میں خوشیوں سے بھرنے لگی۔ رجا اور نوریان کے درمیان تعلق مضبوط اور محبت بھرا ہوتا گیا۔ ہنی مون کا سفر دونوں کے لیے ایک یادگار لمحہ بن گیا۔ رجا ہر پل خوشی اور حیرت کے جذبات میں ڈوبتی رہتی۔ نوریان اس کے ہر لمحے کا خیال رکھتا، اس کے ساتھ رومانوی لمحات گزارنا، ہنسنا، چھیڑ چھاڑ کرنا اور ایک دوسرے کے قریب رہنا، سب کچھ اس سفر میں شامل تھا۔ ایک شام، سمندر کے کنارے، ہلکی ہوا اور شام کے سنہری رنگ کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ نوریان نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر دل سکون محسوس کرتا ہے۔ رجا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ رجا نے شرماتے ہوئے کہا، چھیڑنا میرا حق ہے، تمہارے ساتھ رہ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، تم بس مجھے چھیڑتے رہو، یہاں آرام کرنا ہے، پریشان نہیں۔ نوریان نے مسکراتے ہوئے کہا، چھیڑنا میرا حق ہے، تمہارے ساتھ رہ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہنستے، باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے قریب رہتے۔ رات کے اندھیرے میں صرف محبت اور سکون کا احساس تھا، لیکن خوشیوں کے ساتھ زندگی کبھی کبھی اچانک موڑ لے لیتی ہے۔ ایک رات اچانک خبر آئی کہ رجا کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر رجا کے لیے ایک صدمہ تھا، دل دہل گیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ نوریان نے فوراً اسے گلے لگایا۔ رجا، میں ہوں تمہارے ساتھ، سب سنبھال لیں گے، اس نے کہا۔ رجا کی آنکھوں سے اشک بہتے رہے۔ میرا بھائی، وہ نہیں رہا؟ نوریان نے دل کو سہلاتے ہوئے کہا، میں تمہارے دکھ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنبھال لوں گا، تم صرف میرے ساتھ رہو۔ اسی دوران ریحانہ بیوہ ہو گئی اور زندگی کے دکھ اسے گھیر گئے۔ رجا نے اپنے دل کی ہمدردی کے ساتھ ریحانہ کا سہارا بننا شروع کیا، اس کے کھانے کا خیال رکھا، رات کو اس کے پاس جا کر باتیں کیں، اس کے غم میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حوصلہ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ریحانہ،
میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تنہا نہیں ہو، رجا نے کہا۔ ریحانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رجا تم واقعی میری مدد کر رہی ہو، شکریہ، اس نے لرزتے ہوئے کہا۔ رجا نے اسے سینے سے لگایا۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہیں، یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں رجا اپنی ذمہ داری اور محبت کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوریان کے ساتھ خوشیوں کے لمحات کے ساتھ ساتھ ریحانہ کی مدد بھی کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ایک سبق تھا کہ زندگی کبھی خوشیوں سے بھری، کبھی دکھوں سے گھری ہوتی ہے، لیکن جو محبت اور قربانی کے جذبات دل میں ہوں وہ ہر دکھ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ بیٹھے تھے۔ بحث ہو رہی تھی کہ ریحانہ کی شادی نوریان کے ساتھ ہونی چاہیے یا نہیں۔ زارون کہہ رہا تھا اب رجا کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں، ابھی دوسرا رشتہ۔ نوریان کی اماں بولی کچھ نہیں ہوتا، وہ 2 بیویاں سنبھال سکتا ہے۔ دادا نے کہا مالی طور پر سب ٹھیک رہے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن رجا خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ حیران اور دکھی تھی، دل میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ رجا برداشت نہ کر سکی، روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت اسے احساس ہوا کہ نوریان ابھی ڈرائنگ روم میں ہے، وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو سکتا ہے، لیکن رجا خاموش رہی۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور ریحانہ اور نوریان دونوں خوش رہیں۔ رجا کے کمرے میں واپس آئی تو آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے چینی کے ساتھ بیٹھی، ہلکی ہلکی سانسیں لیتی رہی۔ اس کے ہاتھ بے اختیاری سے کانپ رہے تھے، آنکھیں سرخ اور چہرہ اداس تھا۔ نوریان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس کی موجودگی سے کمرہ نرم سا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے رجا کے پاس بیٹھا، اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گرمی اور طاقت نے رجا کے دل کی دھڑکنیں اور بڑھا دیں۔ نوریان نے اس کے بالوں کو سہلایا اور پرسکون آواز میں پوچھا رجا کیا ہوا، کیوں اتنے رونے لگی رہی ہو؟ رجا اس کی جھپٹ میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی، لیکن روتے ہوئے بولی مجھے مت چھوڑنا، میں کسی اور کے ساتھ آپ کو بانٹ نہیں سکتی، میں نہیں چاہتی کوئی اور آپ کے قریب ہو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنسو نوریان کی گود میں گرتے رہے۔ نوریان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں میں شدت بھری محبت، بھرا غصہ اور حفاظت کا جذبہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ رجا تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی، ریحانہ سے شادی نہیں کروں گا، تمہیں کبھی کسی کے لیے نہیں چھوڑوں گا، یہ وعدہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ رجا کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، دل کے اندر خوف اور بے چینی کے ساتھ خوشی اور راحت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نوریان کے سینے سے اپنا چہرہ لگا دیا، رونے کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی ہنسی بھی نکل آئی، جیسے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ نوریان نے اسے اور مضبوطی سے سینے سے لگایا، ہاتھوں کی گرفت میں گرمی بھر دی، بالوں کی ہلکی سی چھونے سے اس کی خوفزدہ سانسیں سکون میں بدل گئیں۔ وہ سرگوشی کرتا رہا، مجھے دیکھو، بس مجھے دیکھو، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہر پل تمہارے ساتھ رہوں گا۔ رجا کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن دل میں سکون اور محبت کا سمندر بہنے لگا۔ اس نے نوریان کے بازوؤں میں اپنا آپ مکمل طور پر چھوڑ دیا، اس کی محبت میں ڈوب گئی اور نوریان اسے آہستہ سے بوسے دینے لگا، پیشانی، ہونٹ، گال، ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پر، جیسے ہر بوسہ ایک وعدہ ہو کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اور رجا نے ہر بوسے کو محسوس کیا، ہر الفاظ کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں چھپا لیا۔ اس رات کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسیں، دھڑکنیں اور خاموش محبت تھی۔ دنیا کے سارے غم، پریشانی اور خوف ختم ہو گئے، صرف ایک دوسرے کا وجود باقی رہا۔ اور رجا نے محسوس کیا کہ یہ محبت اس کے لیے مقدر تھی اور نوریان ہمیشہ اس کا محافظ، ساتھی اور عاشق رہے گا۔ نوریان کے والد فرقان صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو نوریان اپنی کرسی سے اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا ابا میں سمجھتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا۔ فرقان صاحب کی آنکھوں میں سختی تھی، لہجے میں وزن۔ بیٹا تمہیں ہر حال میں ریحانہ کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، اس کے ساتھ نکاح سے ہی خاندان کے معاملات درست رہیں گے۔ نوریان نے سخت لہجے میں جواب دیا ابا میں اسے نہیں کر سکتا، میں رجا کے ساتھ ہوں، یہ رجا میری بیوی ہے، میں کسی اور کے ساتھ اس رشتے کو نہیں بنا سکتا۔ فرقان صاحب کی نظریں تیز تھیں، بیٹا اگر تم نے ریحانہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا تو تمہیں میری لاش کے اوپر سے گزرنے کا احساس ہوگا، تمہارے خاندان کی عزت و وقار کا سوال ہے، تمہیں مجبوراً ماننا پڑے گا۔ نوریان کے دل پر بھاری بوجھ پڑ گیا، وہ خاموش ہو گیا، آنکھوں میں غصہ اور اضطراب دونوں کی جھلک تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ والدین کے فیصلے سے لڑنا مشکل ہے۔ اس نے سر جھکایا، ٹھیک ہے ابا میں مان رہا ہوں، لیکن یہ سب صرف رسمی ہوگا، رجا کے لیے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ فرقان صاحب نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ نوریان کے دل میں اضطراب اور دکھ کی لہر موجزن تھی، وہ کمرے کے کنارے پر بیٹھا رہا، رجا کی تصویر ذہن میں آ رہی تھی
اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کا سکون، وہ جانتا تھا کہ اسے اب صبر کرنا ہوگا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر رچا نے سر اٹھایا۔ وہ نوریان کی جانب دیکھ کر بولی، تم کیوں اداس ہو؟ کیا ہوا؟ نوریان نے اسے سینے سے لگایا، دل کی دھڑکنیں محسوس کراتے ہوئے۔ رچا، بس سن لو، کچھ دنوں کے لیے تمہیں سمجھنا ہوگا، میں مجبور ہوں۔ رچا نے اس کے سینے سے اپنا چہرہ لگایا، آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے مجبور؟ تم کسی اور کے ساتھ؟ نوریان نے آہستہ آواز میں کہا، یہ سب صرف کاغذی کی حد تک ہوگا، تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ رچا، بس صبر کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ رچا نے روتے ہوئے اس کی باہوں میں چھپنے کی کوشش کی، دل میں درد اور بے چینی تھی۔ میں نہیں جانتی، میں نہیں کر سکتی، مجھے تمہارے بغیر سب کچھ بوجھ لگتا ہے۔ نوریان نے اسے مزید سینے سے لگایا۔ رچا، بس میرا ہاتھ تھامے رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ صرف رسمی رشتہ ہے، تمہارے دل کو کچھ نہیں لگے گا۔ رچا نے آہستہ آہستہ سانسیں لیں، دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی جان میں کچھ سکون بھی آیا۔ نوریان نے اسے دوبارہ دیکھا، آنکھوں میں درد اور محبت دونوں کی جھلک تھی۔ رچا، تم میری بیوی ہو، تمہاری محبت اور حفاظت میرے لیے سب سے اہم ہے۔ ریحانہ کے ساتھ جو بھی ہوگا یہ سب کاغذ کی حد تک ہے، تمہیں مجھ سے کوئی خوف نہیں۔ رچا نے سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے، میں بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بس تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ نوریان نے اسے گہری آنکھوں سے دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، رچا، یہ وعدہ ہے، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں، بس صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رچا نے اس کے ہاتھ تھامے سانسیں آہستہ کی، دل میں دھڑکنیں کم ہو رہی تھیں۔ نوریان نے سر کے بل اسے سینے سے لگایا اور آہستہ سے سرگوشی کی، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، یہ رسمی رشتہ تمہیں کبھی نہیں الگ کرے گا۔ رچا نے آنکھیں بند کر کے بس اس کی باہوں میں رہنا چاہا، دل کی دھڑکنیں آہستہ ہو گئیں، روتے ہوئے وہ تھوڑی سی مسکان بھی محسوس کرنے لگی، دل کے اندر امید کی روشنی جلنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نوریان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اس نے دل میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم میرے ساتھ رہو۔ اور بہت دن بھی آ گیا جب ریحانہ اور نوریان کا نکاح ہونا تھا۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ریحانہ کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی، ساتھ ہی گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی، پورا فرش خون سے لال ہو چکا تھا اور ساتھ ہی کاغذ پڑا ہوا تھا، جسے جلدی سے نوریان اٹھایا اور پڑھنے لگا، میں کبھی بھی نوریان اور رچا کے درمیان دیوار نہیں بننا چاہتی، وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں اور میں بس ایک بہت ہوں آپ لوگوں کے لیے، جس سے آپ لوگ کسی کے سر پر بھی مسلط نہیں کرنا چاہتے ہو، مگر میں کسی کی خوشیاں برباد نہیں کر سکتی، مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپے، اس نے سکتے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ریحانہ کے جانے کے بعد زندگی واپس اپنے معمول پر آ گئی۔ اس وقت وہ نوریان کے سینے پر سر رکھی اس کے بیئرڈ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ نوریان نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، تو اس نے محبت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنے حصار میں لے کے آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مکمل تھے۔